बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार काज़मी। और बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ को दुबई हुकूमत ने भी वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। और दुबई के अखबारात में आज उनकी एक तस्वीर शाया हुई है जो कि दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन मखतूम के साथ है, जिसमें यह लिखा गया कि पाकिस्तान के मुतवक्को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है उनकी शेख राशिद से मुलाकात हुई है। तो इसका आपको पूरा अहवाल बताएंगे। यूएई के अखबारात में उनके नाम के साथ एक्सपेक्टेड वज़ीर आज़म, मुतवक्को वज़ीर आज़म लिखा जाना ये किस तरफ इशारा करता है। और ये इस बात का फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। और इस बात पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर के अलावा पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक उनकी भी उनको मंजूरी हासिल है। वो एक मिसाल में दिए करता हूँ, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, जैसे खास अब खुद हैं वैसे उनके मानने वाले हैं। अब लोग यहाँ पे से हज करने गए हुए हैं और हज एक ऐसा फरीज़ा है जो कि हर मुसलमान पर जो साहिब इस्तिताअत है उस पर फ़र्ज़ है। और हज के अयाम में ना सियासत होती है, ना दुनियादारी होती है, ना किसी को किसी का होश होता है। सब अपनी अपनी यानी हर शख्स जो है वो अपने लिए हज अदा करता है और अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगता है और अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है। लेकिन इरफात के मैदान में भी अगर कोई शख्स पीटीआई का झंडा लेकर फिर रहा हो और वो इरफात में की जो उस रुकन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे आप? इसे आप गुमराह यूथिया कहेंगे या इसे यूथिया ही कहेंगे? मेरा ख्याल है गुमराह लगाने की ज़रूरत नहीं है, यूथिया यूथिया ही होता है। यानी कभी ये टोला मस्जिद नबी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने बेहूदगी करता है, नारे लगाता है और फिर उनका लीडर वो ख़ुद को उस मनसब पे फायज रखता है जहाँ पे वो ख़ुद को कोई नाकाबिले या मफूकुल फितरत हस्ती समझता है। तो फिर वो जो कारकुन है वो क्या करेंगे? जहाँ सिर्फ एक ही परचम होता है अल्लाह ताला का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहाँ पे भी आप पीटीआई का परचम लेकर घूम रहे हो, तो आपको क्या कहा जाए? तो अल्लाह करे ये जो पीटीआई के लोग झंडा लेकर हज के मैदान में गए थे, इनको आखिरत में भी इन्हीं झंडों के साथ उठाया जाए। क्योंकि अगर ये समझते हैं कि पीटीआई उनकी दुनिया है, पीटीआई उनकी आखिरत है, पीटीआई उनकी निजात का सबब है, तो फिर इनके लिए जो अल्लाह ने रखा हुआ मुकाम वो उनके लिए है। मुझे तो ये 31 सेकंड की वीडियो देख के बहुत धचका लगा। मैं नहीं समझता कि कुछ लोग यानी जो खासकर जिनका अकीदा है ख़त्म नबूवत पे, जो कि ख़ुद को मुसलमान कहलवाना पसंद करते हैं, उसमें फ़ख्र करते हैं या पैदा मुसलमान घराने में हुए हैं, वो कभी ये सोच भी सकते हो कि इन जगहों के ऊपर किसी भी सियासी जमात का, किसी भी शख्स का आप इस तरह झंडा उठाएं। सियासत जो है वो बिल्कुल दुनियादारी है और उसका इन दीनी मामला से और मजहबी मामला से और आखिरत के मामला से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये झंडे उठाए वहाँ फिरना, इसका मतलब ये कि आपके पेश नज़र वो जो हज के फ़राइज़ है वो अंजाम देना नहीं है और आप हज करने नहीं गए बल्कि आप हज में प्रोटेस्ट करने गए हुए हैं। तो आपने हज को भी जो है वो प्रोटेस्ट बना दिया है। तो ये वजह है कि आज तहरीक इंसाफ जो है वो जिसे मैं अगर कहूँ बहुत हार्श वर्ड है लेकिन जलील हो रही है और क़यादत तो हो रही है। आप जितने लोग देखे, चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम लोग जो है इस वक्त यानी जलालत उनका मुकद्दर बनी हुई है। तो मैं इतने हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, ना मुझे करने चाहिए, लेकिन ये मुझे देखकर बड़ी यानी तकलीफ पहुंची है। और मैं तवक्को करता हूँ इमरान खान साहब से कि वो इसके ऊपर बात करेंगे। वो इंडिया के मोदी की 4 साल पुरानी वीडियो के ऊपर तो बात कर रहे हैं, तो उन्हें ये जो ताज़ा वाक़या है इसके ऊपर भी मजम्मत करनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं की और आज उनको ये पता है कि उनका मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चल रहा है, तो अब वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मेरा मुकदमा ओपन कोर्ट में चलाया जाए और आप अपने सबूत लेकर आए, मैं अपने सबूत लेकर आया। खान खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर रहा है। खान ने पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान बना रखा है। ये जो तब्दीली के नारे लगाए गए थे और 2 नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया गया था, ये दरअसल उल्टा है। ये 1 से 2 पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और एक पाकिस्तान वो है जहाँ पे जो है वो मजहबी और दीनी अकायद का एहतराम जो है वो सियासत से कहीं ऊपर है।
اور یہ دوسرا پاکستان ہے جس میں سیاست جو ہے وہ آپ کے مذہبی اور دینی عقائد سے اوپر چلی گئی ہے. تو یہ ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک بہت بڑی جو پاکستان کی عوام کے اندر ایک لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو ولی مانیں گے, پیغمبر مانیں گے, ان کے لیے جھنڈے لے کر آپ حج میں جائیں گے, مسجد نبوی میں ان کے لیے نعرے لگائیں گے, تو یہ شخص آپ کی نجات کا باعث بنے گا؟ وہ کتنا بھی اچھے کیوں نہ ہو, کتنے بھی نیک کیوں نہ ہو, کتنے بھی ولی اللہ کیوں نہ ہو, لیکن جو آپ کو جس نے جزا اور سزا دینی ہے, جس نے آپ کو پیدا کیا اور موت دینی ہے اور اسے دوبارہ پیدا کرنا ہے, وہ تو خدائے وحدہ لا شریک ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی نشے میں ہوگا جو وہاں پہ یہ حرکت کر رہا ہوگا. ویسے تو قائد محترم بھی جو ہے وہ ہر وقت ٹون پروگرام رہتے ہیں. کل وہ فرما رہے تھے کہ میں نے کوئی مجھے جو پہلے چیئرمین نیب تھے جنرل امجد, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں کی کرپشن, فلاں کی کرپشن, کس کی لندن میں اور دبئی میں کتنی پراپرٹی ہے. اور مجھے جنرل امجد نے بریفنگ دی تھی. جنرل امجد جو ہے وہ نیب کے پہلے چیئرمین تھے اور نیب کی تشکیل میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. جنرل مشرف کے دور میں یہ نیب بنائی گئی تھی, اور جنرل مشرف کے دور میں نیب بنانے کے بعد فوراً عمران خان کو بریفنگ دے دی گئی تھی. تو چلے مان لیتے ہیں کہ عمران خان اس وقت سے ہی فوج کے بلو آئیڈ ہوں گے. جنرل مشرف انہیں پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہوں گے. یہ بات بھی اس وقت سب کو معلوم تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان پرائم منسٹر بنے, لیکن عمران خان کی حرکتیں جلدی ہی پکڑی گئی تو انہوں نے ان کو سائڈ لائن کر دیا, نہیں بنایا پرائم منسٹر. جس کے بعد یہ نواز شریف کی تعریفیں کرتے پائے گئے. آپ دیکھ لیں 2008 سے پہلے عمران خان صاحب بہت تعریفیں کرتے تھے نواز شریف کی, اور کہتے تھے جنرل مشرف نے جھوٹے کیس بنائے ہوئے ان کے اوپر, اور یہ بریفنگ لیتے تھے. تو عمران خان جو ہے وہ دراصل اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان کو بڑی دیر سے تیار کیا جا رہا ہے, اور ان کو ان کی باقاعدہ ان کو بریفنگ دی جاتی تھی. اور یہ کہتے ہیں نا ذہن سازی کرنا, تو یہ عمران خان صاحب کی ذہن سازی کس نے کی ہے؟ جن لوگوں کے بارے میں آج ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی ذہن سازی کی, وہ ماسٹر مائنڈ ہے. تو جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کی ذہن سازی جو ہوئی 22-24 سال, وہ کس نے کی؟ تو جو عمران خان کے ساتھ لوگوں نے کیا وہ عمران خان صاحب نے ریٹرن کر دیا. وہ بھی ذہن سازی پہ آ گیا. اس نے کہا کہ میری اگر آپ ذہن سازی کر سکتے ہیں, میں بھی لوگوں کی ذہن سازی کر سکتا ہوں. تو تجربہ تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ نے سیکھا پھر آگے سکھائیں. وہ اکثر ہم سنتے دیکھتے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بعض گمراہ مولوی جو ہیں, جو مدرسوں میں ہوتے ہیں, وہ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر وہی مولوی بن جاتے ہیں, اور پھر وہ واپس وہی عمل دہراتے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ الزام تو پہلے دن سے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا. اب تاثر جو عمران خان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو تیار اسٹیبلشمنٹ نے کیا, استعمال ان کو کسی اور نے کر لیا. یہ اصل جھگڑا ہے, وہ استعمال کسی اور کے ہاتھوں ہو گئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چھٹی کرا دی ہے, یا وہ پھر کوالیفائی نہیں کر سکے. تو اب انہیں پتا ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے فوجی عدالت میں چلنا ہے, تو انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے ہوئے ہیں. نہ اب ان کے کام کوئی جرنیل آ رہا ہے, نہ ریٹائرڈ جرنیل آ رہا ہے, نہ کوئی حاضر سروس جرنیل کام آ رہا ہے, نہ کوئی جج کام آ رہا ہے, نہ حاضر سروس, نہ ریٹائر. پہلے تو ریٹائر بھی بہت کام آتے تھے اور حاضر سروس بھی کام آ رہے تھے. اب تو کوئی ریٹائرڈ جرنیل چھوڑے, کرنیل کیپٹن بھی فون نہیں اٹھاتا عمران خان کا. وہاں سب بڑی ٹرائیاں مار رہے ہیں سجے کھبے, لیکن کوئی فون تک نہیں اٹھاتا. تو میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب نے کہا جی کہ وہ ان کو 20 سال پہلے کسی نے بتایا تھا کرپشن کے بارے میں, ویسے تو اوقات نہیں تھی کوئی انہیں بریفنگ دیتا, لیکن چلے مان لیتے ہیں اس کے سچ بول رہے ہوں گے. تو یہ کیا انہوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ کرپشن کرنی ہے, کہیں سے گوگی نکالو, کہیں سے عثمان بزدار لے کر آؤ, اور کوئی بیوی ایسی لے کر آؤ جو کہ یعنی سارے مل کے ڈاکے ماریں. تو دنیا کا وہاں حکمران جو خود بھی ڈاکو, بیوی بھی ڈکیت, اور منہ بولی سالی گوگی بھی رساگیر, کمیشن ایجنٹ, بہنوں پہ بھی کیس, بہنوئی پہ بھی کیس, بھانجا بھی 9 سرباز. تو یہ تو پورا خاندان ہے. اور جس کرپشن کی یہ بات کرتے ہیں یہ انگلینڈ کی عدالتوں میں لے گئے تھے,
اور وہاں پہ 4 کیسز کیے, چاروں کیسوں میں منہ کی کھانی پڑی ہے. وہ کاوے موسوی اور ڈیوڈ روز معافیا مانگ کر جان چھڑا رہے ہیں. تو یہ سچ بولا گیا عمران خان نے کہ انہیں 20 سال پہلے تیار کیا گیا تھا. مشرف اس وقت نواز شریف کو اور بے نظیر کو آؤٹ کرنا چاہتا تھا, اور پروجیکٹ عمران اسی وقت سے چل رہا ہے. تبھی تو حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر سرار اس وقت یہ ساری پریڈکشن کر چکے تھے, اور آج نواز شریف یہ کہتا ہے کہ اپنا گند خود اٹھاؤ. تو حیران آپ ان لوگوں پہ ہو جو اس کے لیے استعمال ہو گئے. اور کیا ہنر ہے عمران خان کے پاس کہ ایک کو استعمال کرتا ہے ٹشو کی طرح پھینکتا ہے, دوسرے کو کرتا ہے ٹشو کی طرح پھینکتا ہے. اگر کوئی جو ہے وہ جان چھڑا لے, سمجھ جائے کہ خان صاحب کی اصل کہانی کیا ہے, تو کوئی گل نہیں, نواز شکار. یہ تو ہنر انہیں آتا ہے نا, اور یہ کمال ہے عمران خان صاحب کا. اور انہوں نے پہلی بار جو ہے اس ملک کے اندر پاکستان کی ایلیٹ کلاس کو ننگا کر دیا. پہلی بار انہوں نے ساری ایلیٹ کلاس کو پھنسا دیا. کیا جرنیل, کیا کرنیل, کیا بریگیڈیئر, کیا ان کی بیویاں, کیا ان کے بچے, کیا داماد, کیا 4 سٹار جنرل, کیا 3 سٹار جنرل, کیا جج, کیا ان کی ساسیں, کیا ان کی سالیاں. تو پہلی بار پاکستان کی ایلیٹ کلاس جو کہ کبھی کسی قانون کے نیچے نہیں آئی, بلکہ قانون ہمیشہ ان کے نیچے آیا ہے, اور وہ جب چاہے قانون کو بدل سکتے ہیں, وہ لپیٹ میں آئی ہے. یہ مہربانی خان صاحب کی ہے. تو خان صاحب کا شکریہ کہ آپ نے اس ملک کی اشرافیہ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کا عوام کو موقع دیا, چاہے آپ نے دانستہ کیا یا نہ دانستہ کیا. یہ ہو گیا. یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اس ملک کی اشرافیہ کو کوئی ٹچ بھی کر سکتا. جنرل یوسف بہت بڑے جرنیل تھے, 4 سٹار جنرل رہے ہیں. جنرل جہانگیر کرامت چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں. ایک لائن لگی ہوئی ہے, لیکن ان کی اپنی فوج ان کی نہیں سن رہی, اور ان کے بچے, بیویاں, فیملیاں, آگے رشتہ دار, کوئی کسی کا ماموں ہے, کوئی کسی کی بہن کا, بھانجی کا سسر ہے. مطلب اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو رشتوں کی ایک ایسی کایا پلٹ نظر آئے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل فیاض سلیمان جو کور کمانڈر لاہور تھے, وہ بندیال کی ماموزاد بہن کے شوہر ہیں, سگی بہن کے پڑوسی ہیں, یعنی بہن ساتھ ہی رہتی ہے ان کے گھر کے, اور ان فیوچر سمدھی بھی ہیں. اور ان کی بیگم بھی, کور کمانڈر صاحب کی جو بیگم ہے, وہ بھی تحقیقات بھگت رہی ہیں. اور اب یہ کوئی اپنے نام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل لگا نہیں سکتے. یہ ٹائٹل بھی واپس, مراد بھی واپس, پینشن بھی واپس. تو کوئی اندرونی بیرونی طاقت نہیں بچا پا رہی. تو یہ بہت بڑے, یعنی پاکستان کے وہ لوگ جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ان کا کوئی گاڑی کا چلان کر دے. کوئی کرنل کی بیوی مان نہیں تھی, آپ نے دیکھی تھی نا وہ جو کرنل کی بیوی بڑی مشہور ہوئی تھی, کر کے دکھاؤ تو چلان, روک کے دکھائے, کرنل کی بیوی ہوں. میجروں کی بیویاں مان نہیں ہوتی, یہاں سب کو آگے لگا دیا. تو یہ فوج کا بڑا رول ہے کہ فوج نے بھی اس کو سمجھا کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے, یہ تو اشرافیہ ہمارے اندر سے نکلی ہے, اور وہ اس وقت خود کو انہوں نے عقل کل سمجھ لیا ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان توڑنے کی سازش کر رہی ہیں. اور عمران خان صاحب نے اعتراض کیا نا کہ جی میں کل انہوں نے جواب دیا ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا, اور اس کے جواب میں اپنی کہانیاں سنانی شروع کر دی. میں وہاں گیا, مجھے قتل کرنے کی سازش, مجھے نکالا گیا, میں نے تو بڑا کام کیا تھا, میرے بڑی ترقی ہو رہی تھی, ساری باتیں اپنا کریڈٹ. جی میری حکومت گرائی گئی. بھائی حکومت تو بہت سے لوگوں کی گرائی گئی, کسی نے فوج کے اوپر اس طرح اٹیک کیا. اور ہر دفعہ جب حکومت جاتی ہے تو پیچھے نام اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے کہ جی انہوں نے کرائی ہے. کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, کبھی بیوروکریسی کی اسٹیبلشمنٹ, کبھی آپ کی جوڈیشری. تو کسی نے وہ نہیں کیا جو آپ نے کیا. ایک اور خبر, لطیف کھوسا کے گھر پہ حملہ ہوا, فائرنگ کر کے گئے لوگ, آج پولیس نے پکڑ لیے اور بتایا جناب یہ ایک بندہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے پیسے دیے تھے کہ لطیف کھوسا کے گھر پہ ذرا ٹھا کر دو. پھر اعتزاز کے گھر جانا, وہاں پہ تھوڑی فائرنگ کرنا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لطیف کھوسا بھی پیپل پارٹی سے ناراض ہے, نون لیگ سے بھی ناراض ہے. اس کی فیملی میں کوئی ہوا تھا معاملہ, ایک کرمنل کیس تھا جس میں وہ حکومت سے سپورٹ چاہتے تھے, وہ نہیں ملی انہیں. اعتزاز احسن کا جھگڑا ہے حکومت کے ساتھ, بلکہ نواز شریف کے ساتھ, اور عمران خان کے ہمسائے ہیں, لیکن وہ پیپل پارٹی کے وزیر قانون رہے ہیں اور ان کی سی ای سی کے ممبر ہیں, دونوں سی ای سی کے ممبر ہیں.
تو ان دونوں کو کے گھر پہ فائرنگ کرا کے انہیں یہ تاثر دے رہا تھا کہ آپ کے گھر پہ ایجنسیاں فائرنگ کر رہی ہیں، تاکہ یہ دونوں اور زیادہ شدت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جڑ جائیں، اور وہ جڑ گئے۔ جب لطیف گھوسا کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تو لطیف گھوسا ایسے کر کے گیا ہے عمران خان کے پیچھے، کے ظاہر ہے انہوں نے کہا حکومت میرے پیچھے پہ گئی، ایجنسیاں کرتے فائرنگ کر رہی ہیں، پیپل پارٹی بچانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، عمران خان کو پکڑ لو۔ ایک سیاسی جماعت تو چاہیے نا پروٹیکشن کے لیے۔ اور اس کے بعد اعتزاز کے گھر پہ بھی فائرنگ ہو جاتی، جو کہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی ان کا کام ہو گیا۔ وہ ان کے ایک زبیر نیازی ہے، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس بندے کو 10 لاکھ روپے کے سودا کیا، لاکھ روپے دے دیا، یہ کوئی اجرتی بندہ ہے یا کرمنل ہے جو بھی ہے۔ میرا نام محسن عرف لمبا ہے، سمنا آباد بستامی روڈ دا میں رہائشی ہاں۔ 16 تاریخ 1:30 بجے DH غازی روڈ دے کول لطیف کھوسے دے گھر جڑی فائرنگ ہوئی ہے میں کیتی ہے، میرے نال کاشف منڈا سی، بائک تے اسی 2 جنے ہگے ساں۔ زبیر نیازی نے فائرنگ کرن دا مینوں کہا سی، اس تو بعد 10 لاکھ روپے دا انہیں مینوں کہا سی کہ میں 10 لاکھ تینوں دواں گا، انہیں مینوں 1 لاکھ روپیہ دتا ہے، باقی پیسے ہلے تک انہیں مینوں نہیں دیتے۔ میرا نام محسن عرف لمبا ہے، سمنا آباد بستامی روڈ دا میں رہائشی ہاں۔ اب سچ ہے یہ جھوٹ ہے، وہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا نے تو پریس کانفرنس کی کہ یہ جھوٹ ہے، ہمیں آپ بچہ سمجھتے ہیں، ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بھیا آپ بچے ہی ہیں، دشمنی نہیں ہے۔ آپ کو کیسے عمران خان کی طرف دھکیلا جاتا اور کیسے آپ عمران خان کے ساتھ جا کر جڑتے؟ تو یہ تو واردات پلان کی گئی تھی نا، جس طرح خان صاحب بہت سی وارداتیں پلان کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے جی میں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں اس دن چلا جاتا اندر تو مجھے مار دیتے۔ آج پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے ویلاگس کیے ہیں اور کہا جی عمران خان صاحب کو عید کے دن فارغ کر دیا جائے گا، جنازہ اٹھے گا، یہاں تک کہہ دیا گا جنازہ اٹھے گا۔ اور یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو، عید کو تھوڑا رش ہو جائے، کل عید ہے تو لوگ آ جائیں ان کے گھر پہ کہ عمران خان کو بچانے کے لیے ہم پہنچ جائیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کراچی کے صدر اکرم چیمہ انہوں نے پارٹی کی صدارت سے اور پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے آفتاب صدیقی پی ٹی آئی کراچی کے صدر تھے، وہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد اکرم چیمہ صدر بنائے گئے تھے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ سابق وزیر ہاؤسنگ ہے ڈاکٹر امجد، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوئی سٹی میئر تھے شاہد علی خان، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اور علی محمد خان، ان کے لیے آج جوڈیشل جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی تھی لیکن انہیں جوڈیشل پہ بھیج دیا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما ابھی جیل میں ہیں اور وہ جیل میں عید گزاریں گے۔ اور خبریں یہ بھی ہیں پی ٹی آئی کے اپنے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ عید تک وہ ملک سے باہر چلے جائیں ورنہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ویسے تھے تبصرہ محمد صدیق ہو گیا نا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو بیچ ہوگا، کہ عمران خان نے تو جانا نہیں ہے عید سے پہلے باہر، ان کو کسی نے جانے نہیں دینا، کسی نے پیشکش نہیں کی۔ تو ایسے عمران خان کی عوام باندھ رہے جی عمران خان باہر نہیں جانا چاہتے۔ عمران خان کو آج موقع ملے وہ کہتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگ جائے گا۔ آپ نے دیکھے نہیں یہ شیر رشید موٹر سائیکل پہ بھاگتے ہوئے، وہ عمران اسماعیل موٹر سائیکل پہ بھاگتے ہوئے، علی زیدی۔ تو خان صاحب کو تو موقع نہیں مل رہا، تو عمران خان صاحب کو کسی نے آفر نہیں کی ملک سے باہر جانے کی، کوئی جانے نہیں دے گا، کیونکہ عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے تو پھر یہ جو 9 مئی کے کرداروں کی سزا اور 9 مئی کے جو واقعات ہے اس کے اوپر وہ جو سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ تو عمران خان کا حساب یہ کہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ سپریم کورٹ کے بیچارے جج بدنام ہو گئے، جرنیل بدنام ہو گئے، جرنیلوں کی فیملیاں بدنام ہو گئے، بچے بیویاں بدنام ہو گئے۔ ایسا فینٹسائز قسم کی ایسی انہوں نے ایک دنیا بنائی۔ یہ مڈ 60s اور 70s میں شاید بیٹلز اور فلانے گروپس یورپ میں ہوا کرتے تھے، لوگ ان کے پیچھے دیوانے تھے، خودکشیاں کیا کرتے تھے، گھروں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے کے یوتھیا تھے، وہ میوزک ورلڈ تھا۔ پھر اس کے بعد ہپیز کا دور آیا، اس زمانے میں بھی لوگ گھروں سے بھاگ جایا کرتے تھے، کھلے میدانوں میں ڈیرے لگاتے تھے۔ تو پاکستان میں پالیٹکس کے اندر ایک اس قسم کی دنیا ہمیں دیکھنے میں ملی ہے۔ 9 مئی کو جلاؤ گراؤ سیف سٹی کیمروں کی فرانسک رپورٹ جو آئی ہے نا، اس نے بہت سی چیزوں کو کلیئر کر دیا، اور ایک فورینسک رپورٹ جو پنجاب فورینسک ایجنسی نے قائم بنائی ہے اس میں بتایا گیا جی کہ یہ جو
لاہور میں جو ہجوم لبرٹی چوک سے گرجا چوک تک گیا تھا، اس میں کون کون لوگ انوالو تھے؟ اس میں وہ اعجاز چودھری بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر ہیں، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4:57 پر ہجوم میں شامل افراد ڈنڈوں کے ساتھ شیرپا برج پر پیدل آ رہے ہیں، اور 5:10 پر موٹر سائیکل سواروں کا ہجوم گرجا چوک میں اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ مال آف لاہور پہنچتا ہے، اور 6:45 تک یہ جو ہجوم ہے یہ افشا چوک، فورٹس اسٹیڈیم، میڈیکل چوک تک پہنچتا ہے، اور پھر 8:40 پر یہ وہاں پہ جو سی ایس ڈی اسٹور ہے اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ کہ شرپسندوں نے سیف سٹی کے بہت سے کیمرے توڑ دیے، اور تقریباً 1.5 کروڑ روپے مالیت کے جو IPNV کیمرے ہوتے ہیں وہ توڑے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ گرجا چوک کے گرد گرد جو ہے وہ کیمرے توڑے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈل ٹاؤن، جیل روڈ، یہاں بھی جو ڈیجیٹل سرویلنس ہے اس کو تباہ برباد کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے، جو کہ فرینزک لیبارٹری سے ہے، یعنی وہ تمام ویڈیو کو تصدیق کی کہ کون ہے۔ اور میری اطلاعات یہ کہ تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، اور DGSPR نے بھی بتا دیا کہ میجر جنرل لیول کے 2 افسران نے تحقیقات کی ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ عید سے قبل رہا ہو گئے، جو ڈیٹین کیے ہوئے تھے، جن کے اوپر پرچہ نہیں تھا اور جن کی کہیں گرفتاری نہیں ڈالی گئی، جن کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو انڈر انویسٹیگیشن تھے، جو کہ ویڈیوز میں نظر آ رہے تھے۔ ان میں بہت سے فوجیوں کی فیملیاں تھیں، بچے تھے، بیویاں تھیں۔ ان میں سے 99% لوگ رہا ہو گئے ہیں، کیونکہ کسی کا ان میں نام نہیں آیا، کسی کو شناخت نہیں کیا جا سکا۔ یہ لوگ وہاں موجود ضرور تھے، لیکن یہ نہ جلاؤ گراؤ میں تھے، نہ کسی توڑ پھوڑ میں تھے، نہ یہ ویڈیو بنانے میں تھے۔ یہ ان کو اس طرح لیا گیا کہ یہ قرب و جوار میں رہنے والے لوگ تھے، جو کہ یہ واقعہ شاید وٹنس کرنے کے لیے پہنچے تھے، لیکن یہ ان لوگوں کا PTI سے تعلق ثابت ہوتا ہے، یہ PTI کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، ان کی اہلیہ رابعہ سلطان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بھی، ان کو بھی شناخت کر لیا گیا۔ سابق گورنر کی اہلیہ بھی اس واقعے میں ملوث پائی گئی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔